बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, आज हम मौके की मुनासबत से हज, कुर्बानी और ईद उल अज़हा पर डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, हज के साथ कुर्बानी का क्या ताल्लुक़ है और कुर्बानी किस तरह एक अल्लाह ताला के कुर्ब का सबब बनती है? मैं इससे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितनी इबादात हैं ये दर हकीकत अलामतें हैं। इसी वजह से कुरान मजीद इनको शायर से ताबीर करता है। शायर शईरा की जमा है और शईरा अरबी ज़ुबान में अलामत को कहते हैं। अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ का इजहार कैसे हो? ज़ात खुदाबंदी को हम देख नहीं रहे होते हैं। ज़ात खुदाबंदी के साथ हमारा कोई बासरा या सामिया का बाकायदा ताल्लुक़ नहीं कायम होता। तो इस वजह से इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि उसमें अलामती इजहार का तरीका इख्तियार किया जाए, यानी एक सिम्बॉलिक तरीका इख्तियार किया जाए। इसी वजह से हज तो पूरी की पूरी तमसील बन गया है। बाकी इबादात को भी अगर आप देखें तो वो गोया अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला की हम परस्तिश कर रहे हैं, उसकी अज़मत का एतराफ़ कर रहे हैं, अपनी बंदगी का एतराफ़ कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि वो हमारा परवरदिगार है। उस परवरदिगार को किस अज़मत, किस शान का हामिल होना चाहिए, उसका एतराफ़ कर रहे हैं। ये एतराफ़ अल्फाज में भी होता है और ये आमाल में भी होता है। तो कुर्बानी का मामला ये है कि ये दर हकीकत अपने आप को अल्लाह की नज़र कर देने की अलामत है। ठीक। यानी एक बंदा मोमिन जब ईमान कबूल कर लेता है तो वो ये अहद बांधता है कि अब अल्लाह मेरी जान का मुतालबा करेगा तो वो भी हाजिर है, माल का मुतालबा करेगा तो वो भी हाजिर है। चुनांचे देखिए ना कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ईमान लाए और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक जद्दोजहद और एक कशमकश वहाँ शुरू हुई तो उनसे मुतालबा किया गया कि इस जद्दोजहद, इस कशमकश में पैगंबर का साथ दें। पैगंबर का साथ देने के मानी ये थे कि अब जंग और जदाल की नौबत भी आ सकती है, इसलिए कि कुरैश तशद्दुद पर उतरे हुए थे। उन्होंने वहाँ पर भी तशद्दुद रवा रखा है जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, और जब आप मदीने में गए तो वहाँ भी हमलावर हो गए। बदर में हमलावर हुए, उहद में हमलावर हुए, अहज़ाब में पूरे अरब को बंगेख्ता करके ले आए। ये सूरत हाल थी। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत के इवज़ ईमान वालों से उनकी जानें और उनके माल ख़रीद लिए। तो गोया अल्लाह ताला का मुतालबा बाज़ हालात में ये होता है कि अब मेरे बंदे अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दें। सही। वैसे वैसे तो इस्लाम कहते ही इसको है कि हमने अपने आप को अपने परवरदिगार के हवाले कर दिया, लेकिन ये मुतालबा आम ज़िंदगी में उस तरह सामने नहीं आता। किसी ख़ास सूरत हाल में हमारी जान और हमारा माल दोनों खुदा की नज़र कर देने की नौबत आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आम हालात में हम अपने मुल्क में रह रहे होते हैं, बल्कि मुल्क में कुछ मुराद ही हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब मुल्क को या कौम को इसकी ज़रूरत होती है कि हम अपनी जान देकर भी उसकी इज़्ज़त नामूस की हिफाजत करें। बिल्कुल। यही यही सूरत हाल अल्लाह ताला के दीन के मामले में भी सामने आ जाती है, जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात अपने बंदों से ये मुतालबा करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालों अल्लाह के मददगार बन के खड़े हो जाओ। किसी जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, अल्लाह ताला किसी गिरोह को सज़ा देने का फ़ैसला कर लेता है, उसमें बंदों के ज़रिए सज़ा दी जाती है। ये तमाम वो मौक़े होते हैं कि जिनमें इसका ख़तरा होता है कि आपकी जान जाएगी, आपका माल जाएगा, आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। तो नज़र करने का एक जज्बा होना चाहिए। मेरा परवरदिगार है, मैं उसका बंदा हूँ, मेरी हर चीज़ उसी की है। अगर उसको ज़रूरत है या वो कहीं ये चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ। ये जो हज में आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो कुर्बानी नज़र की अलामत है। और कुर्बानी जब नज़र की अलामत है तो अल्लाह ताला के साथ हमारे एक बड़े पाकीज़ा ताल्लुक़ की अलामत है। सही। अलामत में यही किया जा सकता था कि बंदे को तो आप ज़िबा नहीं करा सकते, तो एक जानवर की जान ले ली जाती है। लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगी गामदी साहब कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो मनोअन उस ख्वाब पे अमल कर दिया जो उन्होंने देखा था, तो क्या अल्लाह ताला ने बाद में उनको ख़ुद बताया कि असल में इसकी ताबीर ये थी? ये किस तरह एसोसिएट हुई जानवर की कुर्बानी से, और इस कुर्बानी का ईद उल अज़हा से क्या ताल्लुक़ है? ऐसा ही हुआ, यानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो जैसे मामला दिखाया गया था उसी तरह उस पर अमल करना चाहा। ये उनका कमाल इनाबत था, अल्लाह से गैर मामूली ताल्लुक़ था। उन्होंने ये पसंद ही नहीं किया कि वो ख्वाब की ताबीर करें, जबकि ख्वाबों के मामले में ये उसूल तय है कि पैगंबरों के ख्वाब भी हों
تو وہ تمثیل کے انداز میں ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر ہونی چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن میں نقل ہوا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ دیکھیے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے، اور پھر بہت جھجکتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو یہ بیان ہی چاند اور سورج کا جھکنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک واقعہ جو مستقبل میں پیش آنے والا تھا، اس واقعے کی تصویر تھی، اس کی طرف اشارہ تھا، اس کی علامت تھی. لیکن انہوں نے اس کی تعبیر اپنے والد سے چاہی تو والد نے اس تعبیر کی طرف اشارہ کر دیا. سورہ یوسف میں یہ نقل ہوا ہے کہ بادشاہ کے ساقی نے اور نانپز نے بھی خواب دیکھے تھے. وہ خواب سیدنا یوسف کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے ان کی بھی تعبیر بتائی. تو تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں خواب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر نہیں کی، حالانکہ تعبیر بالکل واضح کی تھی، سامنے کی بات تھی. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس بے آب و گیا صحرا میں میرا گھر بنائیں، اور پھر یہ تقاضا کیا تھا کہ اس کی تولیت کے لیے، اس کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بیٹے کو یہاں آباد کریں، اسماعیل کو. تو یہ خود بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا اور اس کی آگے اولاد یہ ہمارے لیے خاص ہو جائے. صحیح. خاص کر لینا اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے خاص کر لینا، یہ مطالبہ ہے. یہ مطالبہ سامنے کیسے آیا؟ خواب میں ایسے آیا گویا وہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ صورتحال تھی. تو اس کی تعبیر کر سکتے تھے، لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ پسند نہیں کیا. یعنی انہوں نے اس پر سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ جیسے معاملہ سامنے آیا انہوں نے یہ خیال کیا کہ میرا پروردگار مجھ سے یہی چاہتا ہے. سیدنا اسماعیل کے سامنے بھی انہوں نے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں قربان ہو جاؤں، یا آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے. تو دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر کرنا پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی اصلاً مطالبہ یہ نہیں تھا، لیکن اس میں ایک امتحان مضمر تھا کہ ابراہیم تعبیر کرتے ہیں یا جیسے دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ مقصود تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مقصود الہی کو پا لیا اور اس کے مطابق انہوں نے اقدام کر ڈالا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اب ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس کی یادگار بنا دیا ہے. تو یہ جو قربانی اس وقت ہم کرتے ہیں، گھر گھر میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، یہ اس عظیم واقعے کی یادگار بن گئی. صحیح. اسی وجہ سے اس کو ذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ یہ قربانی کرتے ہیں، تو گویا ایک عظیم ذب وجود میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے کہ یہ خدا کا بندہ تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا. جب وہ ایک قوم کی طرف اتمام حجت کرنے کے بعد وہاں سے نکلا اور اس کو ایک دوسرا مشن سونپا گیا، اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. اس نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کیا، دوسرے حصے کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا. اس نے خدا کا گھر بنایا، اور جب خدا کے لیے اس کے بچے کو کا مطالبہ کیا گیا تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. صحیح. عید الاضحیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کا کیا تعلق ہے قربانی سے اور حج سے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی تھی؟ یہ تہوار اس سے پہلے موجود نہیں تھا. یعنی حج کے موقع پر تو ظاہر ہے قربانی کی جاتی تھی، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے ہاں، جو ہم سے پہلے کی مسلمان امت ہے، کچھ تہوار منائے جاتے ہیں. یہ تہوار ان کی تاریخ سے وابستہ تھے. ان کو فرعون سے غلامی سے نجات ملی، وہ صحرائے سینا میں آئے، ان کو فلسطین کی سلطنت ملی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. تو یہ جتنے بڑے بڑے معاملات تھے ان کے لحاظ سے انہوں نے اپنے تہوار مقرر کیے ہوئے تھے. ان عیدوں کا یا ان تہواروں کا ذکر بائبل میں آتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے. پھر ان کے لیے کچھ خاص مراسم بھی تھے کہ اس عید پر یہ کرنا ہے، اس عید پر یہ کرنا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کچھ تہوار مقرر کر دیے جائے. اللہ تعالیٰ سے تہوار مقرر کرنے کی درخواست اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یعنی انسانی فطرت چاہتی ہے کہ وہ کچھ تہوار منائے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا غیر معمولی تقاضا ہے کہ ہمیں ایک ملک ملتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک تہوار مقرر کر دیتے ہیں. یہ کرسمس کا تہوار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے منایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے جس کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا. ایسٹر کو اسی طرح آپ دیکھیے، وہ ایک خاص واقعہ ان کی تاریخ میں پیش آیا ہے، اس واقعے کی وہ یاد اس تہوار کے ذریعے سے قائم رکھتے ہیں. تو اصل میں جو بہت غیر معمولی واقعات ہوتی ہیں کسی قوم کی زندگی میں یا کسی ملت کی زندگی میں یا کسی تہذیب کے ہاں،
ان واقعات کی یاد عامت الناس میں کیسے باقی رکھی جائے. یعنی علم کی سطح پر تو میں اب یاد دہانی کرا دیں گے، لیکن عوام اس وقت تک متعلق نہیں ہوتے جب تک کہ ان کی زندگی کے ساتھ وہ چیز وابستہ نہ ہو جائے. اس کے لیے تہواروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 تہوار مقرر کیے، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. اب یہ دونوں تہوار 2 بڑی عبادتوں کے ساتھ منسلک کر دیے گئے. یعنی ایک عبادت روزے کی ہے تو اس میں ایک تہوار مقرر کر دیا گیا، دوسری عبادت پہلے سے قربانی کی موجود تھی، اس کے ساتھ اس تہوار کو وابستہ کر دیا گیا. یعنی آپ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں گے، گھروں سے نکلیں گے، آپ جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ اس کے بعد قربانی کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے اعزاء اقربا سے ملیں گے، اور کچھ تفریحات اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی. تو بہت پاکیزہ اسلوب میں 2 تہوار ہمارے لیے مقرر کیے گئے، جو اب نہ صرف یہ کہ تہوار کے لیے جو انسان کی فطرت کے داعیات ہیں ان کی تسکین کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ بندگی کا جو تعلق پروردگار کے ساتھ ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی غیر معمولی علامت بن گئے. اور مذہب کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں وہاں سے مداخلت کرتا ہے جہاں سے فطری داعیات موجود ہوتے ہیں، انہی کو اٹھا کر اوپر کہیں وابستہ ریلیٹ کر دیتے ہیں. ایام تشریق سے کیا مراد ہے غامدی صاحب، اور اس میں ان دنوں میں جو پڑھی جانے والی تکبیریں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہی دن ہے جس میں منا میں قیام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ جا کے منا میں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے دن اٹھ کے عرفات میں جاتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، واپس آ کر شیطان کو کنکر مارتے ہیں. تو مکمل تمثیل گویا شیطان کو کنکر مارنے پر اپنا منتہا پا لیتی ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ نے 2 دن یا 3 دن وہاں قیام کرنا ہے. یعنی وہ 2-3 دن کا قیام یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، ملنے ملانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ مناسک ختم ہو گئے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ جنگ سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب بیٹھ کے کچھ تھوڑا سا جشن منانے کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی رہتی ہے، طہارت رہتی ہے. تو یہ ایام تشریق کے ایام کہلاتے ہیں. ان کے اندر تکبیریں بلند کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ آپ کوئی عام تہوار نہیں منا رہے، بلکہ اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ سے مناجات، یہ آپ کے تہواروں کی روح ہے. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے گویا اللہ کو یاد کرنے کا یا اس کی تکبیر کو گلیوں میں بلند کرنے کا اور مسجدوں میں بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. صحیح. مختصر سا وقفہ لیں گے غامدی صاحب. ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے حج، قربانی اور عید الاضحیٰ. غامدی صاحب، قربانی نفل عبادت ہے، تو کچھ لوگ جو اس کو واجب کہتے ہیں وہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ اور اگر یہ نظر کی علامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب موڑ دیا تو کیا پھر جو لوگ باقی نظریں مانتے ہیں کئی معاملوں میں، اولاد کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں یہ کروں گا، کیا وہ بھی پھر درست قرار پائیں؟ یہ نظر ماننا یہ پسند تو نہیں کیا گیا. یعنی اللہ کی نظر اپنے آپ کو کرنا یہ تو دین کا تقاضا ہے، ٹھیک، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی علامت ہے. لیکن اس طرح کی نظر ماننا کہ فلاں کام ہوگا تو میں یہ عبادت کروں گا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہمارے ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ شرائط عائد کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں یہ کروں گا. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی بندگی کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیجئے. اللہ بندوں کی سننے والا ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہر موقع پر سنتا ہے. تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اگر آپ نے نظر مان لی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اسے پورا کریں، کیونکہ یہ پھر خدا کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور اس کو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کی نظر مان لیتے ہیں جو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتی کہ وہ کریں. صحیح. ایک شخص نے یہ نظر مان لی کہ میں ننگے پاؤں حج کے لیے جاؤں گا، یہ بڑی مشقت کی چیز ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نظروں سے پھر لوگوں کو روکا اور یہ کہا کہ اگر یہ نظر مانی بھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ جوتا پہن کے جائیے اور جا کے حج کر لیجیے، تاکہ کوئی مشقت لوگوں کے لیے نہ ہو. ہمارے دین کی روح یہ ہے کہ اس میں عبادت نشاط بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار بنے، اس کی محبت کا تعلق اس سے استوار ہو، نہ کہ یہ ایک ایسی مشقت بن جائے کہ جو انسان کے لیے اٹھانی ناممکن ہو جائے. تو یہ اس میں خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی اس نوعیت کا کام کریں یا کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مانے تو نہ مانے، یہ بہتر ہے. اللہ سے ویسے ہی دعا کریں،
اور اللہ سے بندے کو دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر مان لیں تو اس کو پورا کریں۔ رہی یہ بات کہ بعض لوگوں نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، یہ صرف احناف ہیں جن کے ہاں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی ہمارے جو مختلف نقطہ ہے نظر ہیں ان میں حنفی نقطہ نظر کے ہاں واجب کی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح انہوں نے یہاں سے قائم کی ہے کہ بعض نفل عبادات کا وہ بڑا اہتمام دیکھتے ہیں، اس کے پھر کچھ شرائط و حدود ہے کہ وہ کیسے ہم تک پہنچے، لہٰذا اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ باقی سب ائمہ اس معاملے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ عبادت کی دو ہی قسمیں ہیں، عبادت یا تو فرض ہوتی ہے، آپ اس کو واجب کہہ لیں، فرض کہہ لیں۔ فرض اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ مسئول ہوں گے، آپ سے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ باقی سب عبادات نفل ہیں، یعنی یا تو عبادت فرض ہوگی، آپ اسے واجب بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی معنی میں، اور یا وہ نفل ہوگی، دو ہی قسمیں ہیں اس کی۔ اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے تو باعث اجر ہے، اور نہیں کریں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں روزوں کا ذکر ہے وہاں آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ آ گیا کہ لوگ روزہ نہ رکھیں تو حرج نہیں ہے، بیمار ہیں، مریض ہیں، اس میں رخصت دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں یہ کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رکھ لو تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی تم میں سے جو بھی نفل کے طور پر کوئی عبادت کرے گا، اپنی طرف سے کرے گا، تو اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ بندے نے کس نیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے خود لفظ استعمال کیا تطوع، اسی کو ہماری زبان میں نفل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب ایک بدو نے سوالات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تو وہاں بھی آپ نے یہی لفظ استعمال کیا الا ان تطوع، یعنی یہ عبادت فرض ہے الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے اپنی طرف سے کوئی اور عبادت کر لو۔ تو تطوع یا نفل کا مطلب یہی ہے۔ واجب کی تعبیر جو ہے یہ ایک نقطہ نظر نے اختیار کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے حق میں کوئی محکم دلیل نہیں ہے۔ صحیح، اسی وجہ سے گاندھی صاحب کئی لوگ جو قربانی نہیں کر پاتے، جو استطاعت کا معاملہ آتا ہے، وہ بڑے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں، گلٹی ہو جاتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے، اور غربت ایک ایسی چیز ہے جو ساری ساری عمر بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آج آپ اس سال کر سکتے ہیں 10 سال بعد کر سکیں۔ ان لوگوں کو ہم کس طرح سیٹسفائی کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر گناہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے، کیا یہ قرآن میں واضح طور پہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کتنا غربا کو جائے گا، کتنا رشتہ داروں کو جائے گا، کہ یہ بھی ہم پہ چھوڑ دی گئی ہے؟ نہیں کر سکے، غربت اس کا باعث ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جی، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، تو یہ تو فرض بھی اگر عبادت ہوتی، چونکہ اس کے ساتھ مال وابستہ ہے، جیسے حج کا معاملہ ہے، حج فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ یہاں پہنچ سکے، اور ظاہر ہے کہ اتنا کچھ ہو میں اس کے پاس مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے، سفر کی مشقت اٹھانے کی ہمت بھی ہونی چاہیے، سفر کے ذرائع بھی میسر ہونے چاہیے، حالات بھی پرامن ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ عبادت فرض ہوگی، تو جب فرض عبادات کا یہ معاملہ ہے تو یہ تو نفل عبادت ہے، اس لیے ادنا درجے میں بھی کوئی تردد آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر نیکی کے بہت سے کام کرنے کے ہیں، یعنی جن میں کوئی روپیہ نہیں لگتا، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کی کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب اسباب نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کے ساتھ آپ کے جذبے کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال خود قرآن میں ہے، غزوہ تبوک کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ ہم جائیں گے، یہ ایک بڑا غیر معمولی موقع تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کا امتحان بنا دیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصل کی کٹائی بھی قریب آ رہی تھی، اس میں حضور نے اہتمام کیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو ہمت ہار گئے ہی نہیں، کچھ وہ بھی تھے کہ جن کے اندر نفاق تھا اور انہوں نے بہانے بنا لیے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی شدید خواہش تھی وہ جائیں، لیکن ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، ایک لمبا سفر تھا، تو وہ روتے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو ان کو آپ ظاہر ہے کہ ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ سامان میسر کرنا اس وقت کے حالات میں ایسا معاملہ تو نہیں تھا جیسے اب حکومتوں کا معاملہ ہے، ہر ایک کو سواری فراہم کی جائے یا کچھ زیادہ راہ دیا جائے، یہ ممکن نہیں تھا، تو آپ ان کو ساتھ نہیں لے جا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجر کے معاملے میں تبصرہ کیا ہے سورہ توبہ میں، اور یہ کہا ہے کہ کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس میں وہ لشکر گیا ہو، اور کوئی ایسا مارکا نہیں ہے جو اس نے لڑا ہو جس میں تم بھی اجر میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ تمہاری نیت تھی، تم جانا چاہتے تھے، تمہاری دلی خواہش تھی، اسباب میسر نہیں آئے،
تو یہی ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے کہ جو دل میں خواہش رکھتا ہے کہ وہ کوئی عبادت کرے یا انسانیت کی کوئی خدمت کرے، اس کے پاس موقع نہیں ہے، تو اللہ اس کی نیت، اس کے ارادے کو قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جو آدمی اصل میں وہ کام کر رہا ہے اس کے اور نیت کے ساتھ یہاں بیٹھے رہنے والے میں، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوا، اس کی تو شدید خواہش بلکہ تمنا اور آرزو تھی کہ یہ ساتھ جاتا، لیکن نہیں جا سکا۔ تو یہی ان سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس اس کے اسباب نہیں ہے یا وہ کوئی ایسا کام نہیں بعض اوقات کر سکتے۔ تقسیم کا بھی بتائیے قربانی۔ تقسیم کے معاملے میں کوئی شرعی اصول نہیں قائم کیا گیا، یعنی یہ اچھی بات ہے، ایسا نہیں کہ قرآن نے اس کو متعین کر دیا ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، آپ قربانی کا گوشت جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ فقہا نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، وہ ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو یہ اچھا ہوگا۔ اس کا تعلق بھی حالات سے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا، تو حضور نے اسے کہا کہ پھر کفارہ ادا کرو، تو اس میں آپ جانتی ہیں کہ غلام آزاد کیا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اسلام نے اس کو ترغیب کا ذریعہ بنا لیا تاکہ غلامی ختم ہو۔ صحیح۔ انہوں نے کہا میرے پاس غلام کہاں، اسے کہا روزے رکھو، انہوں نے کہا کہ اگر برداشت کر سکتا تو پہلے ہی کیوں توڑ بیٹھتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا چلو مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا جی مجھ سے بڑا مسکین کون ہے۔ اتنے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا اور اس سے کہا گیا، تو اس نے جب یہ کہا کہ مجھ سے بڑا مسکین کون ہے تو حضور نے فرمایا جاؤ پھر خود ہی کھا لو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی قاعدہ بنا دینا موضوع نہیں ہوتا، حالات لوگوں کے تبدیل ہو جاتے ہیں، معاملات میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ضرورتیں بدل جاتی ہیں، تو قاعدہ تو نہیں بنایا گیا شریعت میں، لیکن یہ بات اپنی جگہ بڑی معقول ہے کہ اگر آپ اس طرح 3 حصے کر لیں تو گویا سب کو شریک کر لیں، ایکول ہو جائے گا۔ آپ کے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے گوشت ہو گیا، اپنے دوستوں اعزاء اقربا کو بھی آپ نے کچھ بھیج دیا، غربا کا حصہ بھی۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہر عزیز نے قربانی کر رکھی ہوئی، اس کے یہاں گوشت کا اہتمام کوئی ہے، کمی نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ پھر غریبوں کو شامل کیجئے، اس لیے کہ جن لوگوں کو میسر نہیں ہے زیادہ حقدار ہیں، تو حالات کے لحاظ سے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ایک دفعہ پھر بریک لیں گے ہم ناظرین۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر کیا سرگرمیاں کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم گامدی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کس طرح مناتے تھے، کیا سرگرمیاں ہوتی تھیں نبی پاک کی؟ میں پہلے ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ کچھ بڑی شخصیات، غیر معمولی شخصیات جن کو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جب وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور عام آدمی کرتے ہیں تو اس میں خود کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ بالکل عام آدمی کے انداز میں بڑے لوگ بھی اپنے معاملات رکھیں، آپ خود بھی ان سے بعض چیزوں کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگ بے تکلف بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی ران پر ہاتھ مار کے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یا اس طریقے سے کچھ لطیفے سنا رہے ہیں، تو شاید آپ کسی غیر معمولی شخصیت سے اس کی توقع نہ کریں۔ یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جانتے وقت بھی یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، لوگوں کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے، آپ کی حیثیت ایک اسوہ حسنہ کی ہے، اور آپ کو دنیا کے سامنے ایک بڑی سنجیدہ دعوت پیش کرنی تھی۔ یعنی آپ کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ تفریحات میں دلچسپی لے سکتے تھے۔ بعض اوقات پیغمبروں کے ساتھ یہ صورت ہو جاتی ہے جیسے حضرت مسیح کے ساتھ ہوئی کہ ان کی پوری قوم پر عذاب منڈلا رہا تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری قوم کی تو جڑوں پر اللہ نے کلہاڑا رکھ دیا ہے، 2500 سال کے بعد ایک قوم دنیا سے ختم کی جا رہی ہے، یعنی اس کو ایک منصب دیا گیا تھا، وہ منصب اس سے چھینا جا رہا ہے۔ تو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھر کیوں نہیں بساتے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے کروں، یعنی مجھے تو ایک ایک دروازے پر دستک دینی ہے۔ تو پیغمبروں کا معاملہ بہت مختلف ہو جاتا ہے، ان کی ذمہ داری ان کے فرائض منصبی کے لحاظ سے۔ تو یہ توقع تو نہیں کرنی چاہیے کہ جو عام آدمی کی سرگرمیاں وہ ہوگی، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ اچھا لباس پہنیں۔ آپ کا لباس ویسے ہی بہت اجلا ہوتا تھا، اس میں کچھ اگر نیا لباس بھی ہو تو آپ نے اس کو پسند ہی فرمایا۔ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ تکبیرات کہتے ہوئے راستہ تبدیل کرتے ہوئے جائیں۔ اسی طریقے سے بعض آپ کے کھانے پینے کے معمولات بھی روایت ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کھجور کھائی یا آپ نے کچھ اس طرح کی جو عرب میں چیزیں تھیں، اس کا بھی کوئی تعلق کسی دینی عمل سے نہیں ہوتا۔ جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی معاشرت ہے، اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کے سر پر شفقت ہاتھ رکھا۔ کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے پاس چلے گئے اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی یتامہ رہے ہیں
یعنی سیدہ ام سلمہ سے جب آپ نے شادی کی ہے تو ان کے پہلے بچے تھے، تو اس وجہ سے ان کی بھی نگہداشت، ان کی پرورش، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری رہی ہے. تو ایک سنجیدہ اور ایک باوقار شخصیت کی حیثیت سے جو آپ کے معمولات ہوتے تھے وہی ظاہر ہے کہ آپ انجام دیتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رویہ بہت شفقت کا رویہ ہوتا تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کوئی مزاح کی بات ہو جاتی تھی یا کوئی لطیف بات آپ نے کر دی. بعض صحابہ کے ساتھ اس کے واقعات روایت ہوئے ہیں کہ آپ نے کسی لطیف بات کا لطیف انداز میں جواب دے دیا یا کوئی ایسی بات کر دی کہ جو لوگوں کے لیے احتجاج کا باعث بن گئی. تو یہ چیزیں بھی ہو جاتی تھیں. اسی طرح عید کے موقع پر جب بچیاں گا رہی تھیں کچھ بیٹھی ہوئی پاس، تو اس کو بھی آپ نے پسند فرمایا، یعنی یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، لکل قوم عید ھذا عیدنا، یعنی یہ ہماری عید ہے اور اس عید کے موقع کے اوپر خوشی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کی غیر معمولی شخصیت کے لحاظ سے دیکھیں گے. لیکن صحابہ کرام ظاہر ہے کہ ان میں ہر سطح کے لوگ تھے، ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے اور ان میں عام بدو بھی تھے. وہ اپنی اپنی سرگرمیوں میں ہوتے تھے. اس میں بعض اوقات دوڑیں لگ رہی ہوتی تھیں، بعض اوقات جانوروں کے مقابلے ہو رہے ہوتے تھے، کچھ حبشی لوگ آ جاتے تھے وہ اپنے تماشے دکھاتے تھے. چنانچہ اسی طرح کے ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا کہ سیدہ کو بھی آپ نے یہ تماشا دکھایا. تو عام لوگوں کی دلچسپیاں جن چیزوں میں ہو سکتی ہیں وہ سب کچھ مدینے میں ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خانقاہ تھی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مراقبہ کر رہے تھے، وہ زندگی کے اندر مصروف تھے. اور اس میں عام مجالس بھی، شعر و شاعری کی مجلسیں بھی ہو جاتی تھی، لوگ بیٹھ کے اشعار سنتے تھے اور عربی اشعار جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے مضامین کیا ہوتے ہیں. اور اس میں لوگ بہت نقد و نظر کا مظاہرہ بھی کرتے تھے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو شاعری میں بڑے اعلیٰ درجے کے نقاد تھے اور وہ بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا دیتے تھے. ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ان کے یہاں یہ تھا کہ انساب بیان کیے جاتے تھے، یعنی مختلف قبیلوں کا حسب نسب کیا رہا ہے، ان کے بزرگ کون لوگ تھے. یہاں تک کہ عربوں کا ذوق تو یہ تھا کہ ان کے اونٹوں کو بھی حسب نسب ان کو یاد ہوتے تھے. جانوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تھا. جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دیہاتی تمدن میں یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. ہم شاید اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ جانوروں کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے. تو ان کے ہاں تو اونٹ بھی ہوتے تھے، ان کے اوطان بھی ہوتے تھے، ان میں وہ بعض اوقات بیٹھتے بھی تھے. تو اس طرح کی بہت سی مجالس کا ذکر آتا ہے. اچھا، وہ مجلسیں بھی ہوتی تھیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اب تو خیر ہر چیز حدود سے متجاوز ہو گئی کہ وہ کچھ حدود سے متجاوز مجلسیں بھی تھیں، لیکن ان کو بھی ایک حد تک گوارا ہی کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر اعلیٰ اقدار کا ذوق پیدا کیا جائے. وہ جیسے جیسے بڑھے گا اس کے لحاظ سے ان کے اندر بھی بہتری آتی چلی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ وہ اپنی شخصیت کے لحاظ ہی سے بعض سرگرمیوں میں شریک ہوتے تھے، اس سے نیچے اترنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. گامدی صاحب، بچوں کے لیے تو بکرا بہت بڑا ایکسائٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. انہیں عید کا تو شاید اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ حج کا اس سے کیا تعلق ہے یا قربانی کا اس سے کیا تعلق ہے. بکرے کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کو لے کے باہر پھر رہے ہیں اور اتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں. آپ کے بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارا بچپن تو دیہات میں گزرا. دیہاتی زندگی میں ویسے ہی لوگ جانوروں کے ساتھ بہت وابستہ ہوتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جانور پالتے بھی ہیں. جانوروں کے ساتھ ان کا تعلق ویسا ہی ہوتا ہے جیسا انسانوں کے ساتھ. یعنی وہ لے کے ان کو جائیں گے، وہ ان کو چرائیں گے، وہ ان کو کھیتوں میں پھرائیں گے. یہ تو عام طور پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب جب ایک خاص جانور بچوں ہی کے سپرد کر دیا جائے تو ان کی ساری دلچسپی اسی کے ساتھ ہو جاتی تھی. ہمارے قریبی عزیزوں میں ایک صاحب بہت اہتمام کے ساتھ سال بھر کے لیے جانور پالتے تھے. یعنی وہ کوئی چھوٹا جانور لے لیتے تھے اور سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے. اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اس کو بادام کھلائے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا اہتمام اس کے لیے ہوتے تھے. گوٹا کناری کے جھول اس کے لیے تیار کیے جاتے، وہ اس پر ڈالے جاتے، پھر اس کو وہ لے کر باہر نکلتے، سیر کرانے کے لیے مہندی لگاتے اور سیر کرانے کے لیے نکلا کرتے تھے. اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جلوس نکل رہا ہے. 4-5 بکرے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور پیچھے سب ادھر ادھر کے دیہات کے بچے بھی جمع ہو جاتے تھے. بڑی دلچسپی لوگوں کو ہوتی تھی اس سے کہ اب یہ جائیں گے اور جا کر کہیں کھیتوں سے چارہ لائیں گے، پھر ان کو کھلائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار بنائے جاتے تھے، طرح طرح کے رنگ لگائے جاتے تھے. اب تو لاہور میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کو بکرے خریدنے کا بہت شوق ہے. غالباً گوشت اس کا بہت شوق سے لوگ کھاتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں بکرے کی قربانی زیادہ پسند کی جاتی ہے. ہمارے یہاں دیہات میں بکرے کی بجائے مینڈے کی قربانی زیادہ پسند کی جاتی تھی. اور اگر آپ دیکھیے تو بکرا تو بڑی حد تک اسمارٹ ہوتا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. یعنی مینڈے بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور ایسے ایسے میں نے مینڈے دیکھے کہ جن کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ سال بھر ان کو
اسی طرح پالا جا رہا ہے، اسی طرح سے کھلایا جا رہا ہے، ایسے ہی پلایا جا رہا ہے. اچھا پھر یہ کہ ان کو لے کر جب وہ نکلتے تھے صاحب تو خود ان کا تبختر اور ان کی شان اور ان کا فخر دیکھنے کا ہوتا تھا. اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے تھے، بچے تالیاں بجا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا ان کے بکروں کو کوئی ہاتھ لگا دے یا کسی بکرے کی رسی پکڑ لے تو اس کے اوپر وہ بہت اشتعال میں آ جاتے تھے. اور یہ بچوں کو ایک شرارت سوچ گئی. یعنی ان بچوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی کوئی چڑ معلوم ہو جائے تو وہ پھر لازماً اس کے پیچھے اسی طریقے سے بھاگیں گے. تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی. اچھا یہ صرف انہی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ عام طور پر بھی بکرے یا جانور جو بھی آپ نے ذبح کرنے ہیں وہ زیادہ وقت کے لیے بچوں کے پاس رہتے تھے. یعنی شہروں میں یہ مشکل ہو جاتی ہے نا کہ آپ 2 دن 3 دن کتنے دن رکھ لیں گے، لیکن دیہات میں کھلے صحن ہوتے تھے، جہاں چاہیے کسی جانور کو باندھ دیجئے تو 15 دن 20 دن یہ عام مدت تھی جس کے لیے بکرا گھر میں آ جاتا تھا. اب جب وہ آ گیا گھر میں تو اس کی ذمہ داری تو اصل میں بچوں ہی پر ہوتی ہے. بالکل بچوں پر ذمہ داری ہے تو بچے اس طرح وابستہ ہو جاتے تھے. مجھے خود یہ یاد ہے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے آنکھیں ملتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ رات زندہ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہیں چلا تو نہیں گیا وہی موجود ہے. بلکہ میں نے ایک مرتبہ میں جب بڑا ہو گیا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو ممتا اس وقت سیکھی تھی. صحیح بات اس لیے کہ جو ماں کے جذبات ہوتے ہیں اب دیکھیں نا وہ رات بھر دیکھتی رہتی ہے کہ بچے کا کہیں ہاتھ تو میرے نیچے نہیں آ گیا، اور ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے سوئے گی، اس کا سانس لینا بھی دیکھے گی، اور کپڑا لیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں محتاط ہوگی، اس نے کوئی اس کی آواز نکلی ہے تو اس کے بارے میں اٹھ کے بیٹھ جائے گی. تو کم و بیش یہی صورتحال ہوتی تھی. اچھا اس میں ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات سردی کا موسم آپ جانتی ہیں کہ ہمارے پنجاب میں سردی بعض اوقات بہت سخت سردی ہوتی ہے. یعنی عید سردی میں اگر آ جائے تو اس میں بکروں کو رکھنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے شہروں میں تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس الگ جگہ نہیں ہوتی، لیکن دیہات میں کچھ جگہیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں. تاہم ان کو سردی سے بچانا ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے لحاف بنا کر مینڈے کے اوپر باندھے جاتے تھے تاکہ اس کو سردی نہ لگے. اور رات بھر اچھا بعض اوقات میں نے دیکھا شدید سردی جو اب کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً کبھی کبھی سردی جو ہے منفی درجہ حرارت میں چلی جاتی تھی، تو اس میں پھر خاص طور پر لکڑیاں جلا لی جاتی تھیں. یعنی جہاں جانور باندھے ہوتے تھے اور وہ ایک ڈیرا سا ہے جس کے اندر 4 5 10 جانور بندھے ہوئے ہیں، آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کے بیچ میں لکڑیاں جلا لی. اب جب وہ لکڑیاں جلا لی ہیں تو وہ خود ایک رونق بن گئی. اس میں بچے جمع ہو رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں اور اس طرح ہو رہے ہیں. عید کے گیت بچوں نے بنائے ہوتے ہیں دیہات میں. اور ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان تھے جن کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ گیت گاتے تھے. اچھا دلچسپ بات یہ کہ ان کا سر لمبا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ لمبے سر والے کے گیت سننے، اور بچے اور بچیاں سب جمع ہوتے تھے. یہ جو اب کچھ بہت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچیاں کھیل رہے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی کسی برائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے اور رات بھر بچے کھیل رہے ہیں. عید کی رات خاص طور پر بڑا اہتمام ہوتا تھا. بڑے سادہ سے معاملات ہوتے تھے. یعنی آج کے بچوں کے پاس تو بہت مشاغل ہے، وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف قسم کی گیم کھیل رہے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس معلوم نہیں کیا کیا ہے، بہت سی جگہیں جانے کی موجود ہیں جہاں والدین ان کو لے جا سکتے ہیں. دیہاتی زندگی میں آپ کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بچے بہت سی ایکٹیویٹیز اپنے لیے بڑے مشاغل اپنے لیے پیدا کر لیتے تھے. تو مجھے بھی بڑی دلچسپی ہو جاتی تھی اس کے ساتھ. میں چونکہ گھر میں اکیلا تھا تو اس لحاظ سے وہ بکرا بلا شرکت گھرے یا جو بھی جانور آپ لے آئے وہ میری ہی ملکیت ہوتا تھا. پھر جب میں بڑا ہوا لاہور میں آیا تو بہت اہتمام کے ساتھ ہمارے ہاں پورا کا پورا خاندان بکرا خریدنے کے لیے جاتا. اچھا اس میں 1 2 ہمارے کچھ اعزاء ایسے بھی تھے کہ جن کی گفتگو بہت دلچسپ ہوتی تھی. یعنی وہ جا کے بکرا خریدتے تھے، بھاؤ تاؤ کرتے تھے جب بکرے والے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب بھاؤ نہیں بنا تو اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، تو وہ ایک سننے کی چیز ہوتی تھی. یعنی میری بیٹی بھی ہے، بچے بھی، ہم سب لوگ جاتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے. جب یہ ہوا کہ بہت لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے تو پھر کئی برس تک ہم یہ اہتمام کرتے تھے کہ رات کو 12 1 بجے جانا ہے، اور اس میں بھی میں اپنے اوپر غصہ لے لیا کرتا تھا تاکہ کم سے کم لوگوں کو پہچان پڑے. لیکن بکرا خریدنے جانا بچے چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی حال میں. یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یعنی ایک ایسا مشغلہ کہ جس کا انتظار کیا جاتا تھا، پورا سال انتظار ہوتا، خاندان کے لوگوں نے جانا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر بکرا ذبح ہو جانا ہے. اس وقت ایک افسردگی کی کیفیت بھی بچپن میں تو بہت ہوتی تھی. بعد میں یہ معلوم ہو گیا قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ کی نظر ہے، ہم نظر پیش کر رہے ہیں، تو نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ کہ بچپن میں ایک صدمے کی کیفیت ہوتی تھی، اور میں تو بہت جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہاں سے نکل جاتا تھا کہ اب ذبح ہو جانا ہے، اس کے ساتھ اتنی وابستگی ہو جاتی تھی. بعد میں پھر میں نے وہی چیز اپنے بچوں میں دیکھی، پھر اپنے پوتوں میں دیکھی، تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ وہ جذبات ہیں کہ جو ہمیشہ سے ایسے ہی وابستہ ہوتے ہیں. اور انسان ویسے کہے
تو کوئی خدا نے محبت رکھی ہے. جیسے بچوں کے ساتھ آپ محبت ہے، بالکل اسی طرح سے جانوروں کے ساتھ محبت بھی انسان کی فطرت میں ودیعت ہے. ذرا آپ کوئی جانور گھر میں رکھ لیں، اب یہ دیکھیے بہت سے لوگ کتے رکھتے ہیں، بلیاں رکھتے ہیں، بہت وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا. تو بکرے کے ساتھ یہی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی. ایک بکرا تو ہمارے ہاں ایسا آیا، ہماری بیگم صاحب کو بہت شوق تھا کہ بڑا سا بکرا خرید. وہ ایسا بکرا آیا کہ اس کی کچھ تربیت ایسے کی گئی تھی کہ وہ 4 پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ جہاں کھڑا ہوتا دونوں پاؤں کسی دیوار کے اوپر رکھ لیتا تھا. اس نے ہماری ایک کھڑکی توڑ دی اسی طریقے سے، اور باہر کا دروازہ ہم بند کر کے جاتے، اور دونوں پاؤں اس کے اوپر رکھ کے انتظار کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ، اور گھسیٹتا تھا جو آدمی پکڑے اس کو. یہ صورتحال جو تھی وہ لوگوں کے لیے ایک مزے کا بھی بنتی تھی اور ایک تفریح کا ذریعہ بھی. بچے بھی اس سے حظ اٹھا رہے ہیں، بڑے بھی حظ اٹھا رہے ہیں. تو بکرا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 8-10 دن کے لیے تو یہاں شہر میں بھی تمام مشاغل کا ہدف بن جاتا تھا. اس کو خریدنا ہے، جانا کہاں ہے، کہاں سے ملے گا، بھاؤ کیا بن رہے ہیں، آپ جائیں گے تو لائیں گے. 2-3 دن شہر میں اس سے زیادہ رکھا نہیں جاتا تھا. اس کے رکھنے کا اہتمام، پھر یہاں سردی میں خاص طور پر بہت اہتمام کیا جاتا تھا. میرا تو جو گھر میں لاہور میں گھر تھا، اس میں بھی ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی میں نے کہ جس میں بکرے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا اور قربانی کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک عبادت ہے، پھر وہ ایک تہوار بھی ہے، اس کے ساتھ انسان کی وابستگی ایسی ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ تہذیب ثقافت پہ بڑی رنگینی پیدا کر دے، بڑا حسن پیدا کر دیتی ہے. انسانی زندگی کے حسن کے یہ پہلو ہیں جو بڑے پاکیزہ بھی ہیں، ان سے مذہب بھی وابستہ ہے، اور اگر آپ صحیح روح کے ساتھ ان کے اندر شریک ہوں تو آپ کی اپنی بھی تطہیر ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی ایک راحت پھیلتی ہے. بہت شکریہ گامدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. میری طرف سے، گامدی صاحب کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک. آپ کی آراء ہم تک پہنچتی رہتی ہے. ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ بھیجتے رہیں GKS@sama.tv پہ، ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.